मौलाना शाहबुन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाहबुन साहब। ना करना कदे ताल्लुक की क्या बुराइयां हैं, इस पर क्या क्या अल्लाह के अज़ाबात हैं। भाई कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारी उम्र बढ़ जाए, चाहते नहीं चाहते। भाई अगर किसी की उम्र 60 साल है तो आप चाहते हैं कि मेरी उम्र 100 साल हो जाए? नहीं चाहते, चाहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ीदुल उम्र इल्ला बिर्र, फरमाया कि उम्र को कोई चीज बढ़ा नहीं सकती सिवाय नेकी और सिला रहमी। फरमाया सिला रहमी इतनी बड़ी चीज है, यहाँ कुरान ने दिया आपस के रिश्तों को जोड़ना बड़े बड़े शहरों को आबाद कर सकती है, एक गांव एक कलिए को आबाद कर सकती है, और रिश्तों को तोड़ना एक शहर को बर्बाद करना है, एक खानदान को बर्बाद करना है। तो फरमाया कि जिस आदमी की ख्वाहिश हो कि अल्लाह मेरी उम्र को दराज कर दे, मेरी उम्र को 30 साल है, अल्लाह ताला मुझसे 60 साल बना दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया एक चीज है नेकी, वो ये है कि रिश्तों को तोड़ो नहीं बल्कि जोड़ो, हसीनो उनको जोड़ो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को बढ़ा देगा। तो उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह वयशहदूना अलैया व अना मअहुम, मैं उनके साथ लुत्फ़ो करम का मामला करता हूँ, देने का मामला करता हूँ, शफक़त और मेहरबानी का मामला करता हूँ। बीमार पड़ते हैं मैं आगे जाता हूँ, भूखमरी में मरते हैं मैं आगे बढ़ाता हूँ। या रसूलल्लाह लेकिन वयशहदूना अलैया, वो मेरे साथ जिहालत का बदतमीजी का सलूक करते हैं। आप मुझे बताएं कोई रास्ता कि मैं क्या करूं? इंसान हूं, मेरा भी दिल टूटता है। अगर मैं एहसान करता हूं, दूसरा आदमी बदसलूकी करता है, तो मेरा भी दिल है, पत्थर नहीं है, मेरे दिल को भी ठेस पहुंचता है। तो शरीयत का क्या हुक्म? अल्लाह के नबी ने फरमाया, और लेकिन काना कमा तकूल, आप अलैहिस्सलाम ने उसे सराहा, शाबाशी दी, और उनसे फरमाया कि भाई कभी ना खातिर होने की जरूरत नहीं और ना गमगीन होने की जरूरत है, रंजीदा दिल मत हो। अगर मामला यही है जो तुमने बयान किया है, कान्नमा तुसिफुहुमुल मल्ला, तो याद रखो तुम्हारे ये अमल, हुस्न सुलूक का मामला, भाइयों के साथ भाईचारगी, रिश्तेदारी का निभाना, और उन लोगों का बदसलूकी का मामला करना, ये उन लोगों के मुंह में गरम रेत डालने की तरह है। भाई गरम रेत मुंह में डालेंगे अच्छा लगेगा? इंसान को उससे तकलीफ पहुंची। तो फरमाया कि अल्लाह की रजा के लिए जो तुम सिला रहमी का मामला करते हो, सिला रहमी समझ आ रहे? अभी तक आया नहीं आया? नहीं आया। भाई सिला के माने क्या आते हैं? जोड़ने क्या आते हैं? सिला के माने जोड़ने, और रहीम के माने जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इसको भी रहम बोलते हैं। बच्चा कहाँ होता है? रहमदानी में होता है, इससे रहम बोलते हैं क्योंकि ये दिल से ज्यादा करीब है। रहमान को रहीम भी बोलते हैं क्योंकि बड़ा मेहरबान है, और इस रहमदानी को रहम इसलिए बोलते हैं, ये बच्चों के लिए बड़ा रहम है, बच्चों की परवरिश के लिए ये भी रहम है। उसी रहमान, क्योंकि रहमान भी सबसे बड़ा रहीम, उसी से ये रहीम निकला, और इसी रहीम से रिश्तेदारियां भी निकली है, कराबतदारी, रिश्तेदारी। तो फरमाया कि रिश्तेदारों को तोड़ा नहीं जाता बल्कि रिश्तेदारों को जोड़ा जाता है। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो तुम मत तोड़ना, तुम जुड़े रहना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम अल्लाह की रजा के लिए जो सिला रहमी करते हो, जो तुम उनको देते हो,
اگرچہ تمہارے اس حسن سلوک کا اور اس دینے کا معاملہ قطع رحمی سے اس کا جواب ملے، برائی سے ملے، گویا کہ تمہارا یہ حسن عمل، نیک عمل ان دشمنوں کے دلوں پر آنا چلنے کے مانند ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس دینے کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں جو تمہاری عداوت ہے، جو تمہاری دشمنی ہے، تمہارے لین دین کی وجہ سے اس کے دل میں تمہاری محبت آ جائے گی، دشمنی نکل جائے گی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو جو رشتے جو جڑتے ہیں، وہ جو رشتے جڑتے ہیں دراصل اس سے دیکھ کر جوڑنا چاہیے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ابھی حدیث ہم بتائیں کہ جو آدمی جتنا رشتوں سے بھاگتا ہے اگر اس سے اتنا ہی دیا جائے تو پھر وہ آدمی اتنا ہی جلدی غصے سے بجھ جاتا ہے جیسے انگار پر پانی چھڑکا جائے۔ شریعت اسلامیہ نے ان ساری چیزوں کا حل بیان کیا۔ آج زمانہ گزر گئے، عمریں گزر جا رہی ہیں، سننے میں آیا کہ بھائی بھائی سے زمانہ گزر گیا، بات چیت نہیں ہوتی، مرنے کو چلا ہے، آپس میں بہنا بات نہیں کر رہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اس حسن نیت سے، یعنی تمہارے دینے کی وجہ سے، جو تم رشتہ داروں کو دیتے ہو، تم دیتے رہو، اس دینے کی وجہ سے اس کے دل میں جو کدورت ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، وہ چیزیں نکل جائے گی اور تمہاری طرف سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، تم جو اللہ کے واسطے دیتے ہو تو اپنے اس اعمال کے بدلے کا طالب بندہ سے نہیں بننا، اللہ سے بننا۔ اس عمل کا بدلہ اللہ دیں گے، انسان نہیں دیں گے۔ گڑبڑی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان کو دیتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر یہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر احسان کرے، زبان سے کچھ ہماری تعریف کے کلمے کہتے، واٹس ایپ اور گروپ میں ہمارے کچھ کلمات اور یہ چیزیں عام کر دے، تو فرمایا گڑبڑی یہاں پر ہوتی ہے۔ جو تم احسان کر رہے ہو، دے رہے ہو، یہ پھر کسی بندے سے ملنے کی امید مت رکھو۔ بندہ جب بندے سے توقع اور امید رکھتا ہے تو پھر خلجان اور رشتوں میں درار پیدا یہاں سے ہوتی ہے۔ جو تم دے رہے ہو اس اعمال کا بدلہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے تعلق رہو کہ یہ چیزوں کا بدلہ مجھے اللہ روز محشر میں دے گا۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرَةٌ عَلَيْهِمْ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو تم صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہو، جب تک تم صلہ رحمی کرتے رہو گے، آپس کی رشتہ داروں کو نبھاتے رہو گے، تب تک اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ جامع حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار کو دیا جائے، اپنا مال ہدیے کے طور پر اس رشتہ دار کو دیا جائے جو تمہارا دشمن ہو۔ ہماری بوڑی اڑتی ہے تو میں کیا کروں؟ حدیث تو صحیح ہے بھائی، اللہ کے نبی علاج بتا رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید یہ حدیث آپ نے نہیں سنی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل الصدقہ، کیا عمل کے ثواب کے اعتبار سے سب سے بہترین افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتایا۔ فرمایا علی ذی الرحم القاطع، اس رشتہ دار کو، اس بھائی اور بہن کو دو جو تم سے کینہ رکھتا ہو، جو تم سے عداوت رکھتا ہو، جو تم سے جلتا ہو، جو تم سے حسد رکھتا ہو، جو تم سے کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ فرمایا کہ ایسے رشتہ دار پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ عقل میں آنے والی بات ہے۔ علی ذی الرحم
کاش ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم سے روس جائے، جو تم سے منہ بنائے، تمہاری چغلیاں کرے، تم پر تہمت لگائے، تم پر الزام لگائے، فرمایا کہ اس آدمی کا خرچہ اب ڈبل کر دو. ارے سر، ڈبل کرنے سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا تمہاری رشتہ داری نبھ جائے گی. بھائی حق ہے دوسرے کے، وَآتُوا حَقَّهُ، اپنے مال جو تمہارے رشتہ دار ہے اس کا بھی تمہارے مال میں حق ہے. زکات کے علاوہ، سوى زکات کے علاوہ ہمارے اندر رشتہ داریوں میں درار کیوں ہے؟ ایک بھائی انتہائی غریب ہے، ایک بھائی اعلیٰ پوزیشن پہ ہے. جو انتہائی غریب ہے بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹے کا ہاتھ پکڑے. نہ دینے کی وجہ سے درار پیدا ہوتی ہے. چھوٹے بھائی بڑے کی شکوہ شکایت کیوں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا رہتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں. اس کے منہ میں نوارا ڈالتا، کبھی بدماشی کرے گا نہیں. یہ بہترین نسخہ ہے. ہم نے دیکھا ہے جس کے زمانے تک دراریں تھی، خندقیں تھی، رشتہ داریوں میں دوریاں تھی، مرنے کے قریب آ گئے، بھائی میں بول چال بند ہے. اور ہم نے حدیث سنا ہے کہ شب قدر میں اس بندے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جو آپس میں قطع تعلق کرتا ہو. بات برابر ہے. اللہ کے نبی اعلان بتا رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے اعلان کرو. اگر تمہارا بھائی تمہارا جانی دشمن ہے، قدم قدم پر تمہاری چغلیاں کھاتا ہے، بس اس کی تنخواہیں، اس کی جو مال مٹیریل دیتے ہو نا روزانہ، ہر مہینے 5,000 2,000 1,000 اس کے اب ڈبل کر دو تو انشاءاللہ وہ اب کبھی تمہارے خلاف بدزبانی نہیں بلکہ تمہاری تعریف کے کلمات پڑھیں گے. لیکن ہمارے لوگوں میں کنجوسی عام ہے. بہنوں کو وراثت نہیں ملتا تو بہن بھائیوں کی کیچڑ اٹھاتی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال ہڑپ کر جاتا، ماں باپ کی وراثت کو کھا جاتا، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا شاکی ہوتا ہے. دراریں ایسے پیدا ہوتی ہیں. بھائی رشتہ داری بھولنے کا نہیں ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ہے. مسلمانوں کا کام ہے اور یہ شریعت اسلامیہ نے یہ ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے رشتوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے، جوڑنے کے کیا اس کے ثمرات اور فوائد ہیں، رشتوں کو توڑنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں بھی بیان ہوتے ہیں، حدیث میں بھی بیان ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم سے کینہ رکھتا ہو تمہارا رشتہ دار، افضل الصدقہ، اسی لیے فرمایا تحابوا تحابوا، ہدیہ لو ہدیہ دو. ہدیہ دینے سے آپس میں پیار بڑھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. تو فرمایا کہ تحابوا تحابوا، کہ ہدیہ دو، آپس میں پیار بڑھے گا، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. جب آپس میں محبتیں بڑھیں گی ہر انسان ایک دوسرے انسان کے لیے آئینہ ہوگا. ایک انسان دوسرے انسان کا کیچڑ اچھالنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثواب کے اعتبار سے سب سے بہترین ہدیہ، ثواب کے اعتبار سے جنت میں اعلیٰ درجے ملنے کے اعتبار سے سب سے بہترین اعمال ان کو دینا بھائی. اپنے روسے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو، اس رشتہ دار کو جو تمہاری کیا کرتا ہو، چغلیاں کرتا ہو، غیبتیں کرتا ہو، تہمتیں لگاتا ہو. واقعہ اس کے اندر جب واقعہ پیش آیا، یہ سنا بھی آپ نے، قرآن و حدیث اور سیر کی کتابوں میں واقعہ مفصل مذکور ہے. جب واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمتیں لگی تھی، کبھی سنے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ بنو المصطلق میں
سن 6 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا تھا اور منافقین مدینہ نے جو طوفان بدتمیزیاں مچائی اور تہمت اور الزام لگانے والوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، انہی میں ایک سادہ لوگ، سادہ دل مہاجر بدری صحابی حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان منافقین کے تہمت لگانے سے متاثر ہو گئے اور آپ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت مصطح بن اساسہ غریب صحابی، مہاجر بدری صحابی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی، چونکہ غریب صحابی بدری صحابی ہے اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے راشن، ہر مہینے جیب کا خرچ مصطح ابن اساسہ کو دیتے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برات کی آیتیں سورہ نور کی مکمل ایک رکوع نازل ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی اور طہارت اور آپ کی پاک دامنی کے بارے میں جب ایک رکوع مسلسل نازل ہوا، ادھر ابو بکر صدیق کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرا خالہ زاد بھائی مصطح تہمت لگانے والوں میں اور ان سے دلچسپی رکھنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ بھائی میں اپنی محنت سے کی کمائی ان کے گھر راشن دیتا تھا، اپنی محنت کی کمائی جیب خرچ میں حضرت مصطح کو دیتا تھا، میری ہی بیٹی حضرت عائشہ پر انہوں نے تہمت لگایا، ناراض ہو گئے اور اس قدر ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا بعد الذی قال لی عائشہ ما قال، فرمایا اللہ کی قسم مصطح نے جو شکایت کی، جو تہمت اور الزام لگائی میری بیٹی پر، حضرت عائشہ پر، میرے دل کو بڑا سبب پہنچا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس لیے آئندہ کبھی بھی مصطح پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا، ان کے گھر راشن نہیں دوں گا، ان کے لیے جیب خرچ میں نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ مصطح نے میرے گھر کے کھانا کھا کر اتنا بھی احسان نہیں رکھا، ایک قرابت داری رشتہ داری اس کا بھی احسان نہیں رکھا کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، میرے گھر سے وہ کھاتے پکتے ہیں، لیکن میری بیٹی پر تہمت لگانے میں آگے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دماغ میں گھوما اور آپ نے قسمیں کھا لی کہ مصطح ابن اساسہ کو آئندہ 1 روپیہ بھی میرے جیب سے نہیں جانا، اور بڑے میاں سخت ناراض ہو کر بیٹھے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق ناراض ہے کس سے؟ اپنے خالہ زاد بھائی مصطح رضی اللہ عنہ، یہ ادھر ناراض ہو کر بیٹھ گئے اور عرش و زمین کا بادشاہ اللہ بھی ابو بکر صدیق پر ناراض ہو گیا، اور پھر ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے منایا بھی، آیتیں اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جو تم میں سے دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے فضیلت والے ہیں، سیدھا ابو بکر صدیق پر، ایسی عظیم ہستی جن کے سایہ میں چھاتی تھا، کیونکہ دیکھو سب سے بڑا رحیم و کریم ذات اللہ کی ہے، اللہ آج تک کسی بندے کو بھوکا نہیں سنایا، کسی بندے کو بھوکا، چاہے وہ گنہگار بندہ ہو، گنہگار بندے کو کبھی نہ بھوکا سلایا اور نہ بھوکا اس کو مارتا ہے۔ تو ایسی عظیم و شان ہستی
کے لیے ان کے شایان شان نہیں تھی کہ ایک آدمی کو خرچ نہ دینے کی قسم اٹھا لے. قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ جو تم میں سے فضیلت والے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ وہ قسم کھا لیں کہ میں قرابت دار رشتہ دار کو آئندہ نہیں دوں گا، والمساکین اور یہ قسم کھائیں کہ میں مسکینوں پر خرچ نہیں کروں گا، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں میں ان پر بھی آئندہ خرچ نہ کروں گا. خبردار یہ کبھی بھی قسم نہ کھائیں. اچھا یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ ابو بکر صدیق کے لیے صرف نہیں ہے کہ چلو ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ قصہ ان کے ساتھ خاص تھا، نہیں. قیامت تک جب تک بنی آدم آتے رہیں گے، جب تک یہ آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی، یہی آیت اور یہی مسئلہ اس امت محمدیہ کے ہر فرد پر لاگو ہوگا. کیا لاگو ہوں گے کہ جس کا جتنا قریبی رشتہ دار جتنا ناراض ہو، اس کی جتنی چغلیات آئے اور جتنے اس پر الزام اور تہمت تراشی کرے، اس کا خرچہ کیا کرنا ہے؟ دل نہیں ہو رہا بولنے کے لیے ڈبل کر. عقل میں کھوپڑی میں گھسے یا نہ گھسے، شریعت یہ ہے، شریعت یہ ہے نبی کی تعلیم اور شریعت اسلامیہ کی روشن تعلیم. اس چیز کے بارے میں کہ جو تم سے منہ بنائے، جو تم سے روس جائے، ہاتھ نہ کھینچو، دینے والے دیتے رہیں، رشتہ داریاں تم نبھاتے رہو. تم رشتہ داری کو یہاں سے جوڑو گے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے گا. میں نے شروع میں حدیث ذکر کی، جب اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے رشتہ دار کو کسی کو ناراض کیا ہے میری مجلس سے اٹھ جائے. ایک صحابی اٹھے اور جا کر خالہ کو منا کر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی اپنی مجلس میں مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں تو مجھے قبر میں اور جنت میں اللہ قبول کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے ناطے کو توڑنے والا ہو، دیکھو کہ اس کے پھوپھو اس سے ناراض، اس کا باپ اس سے ناراض. یہ ہم اپنے باپ کو بھی نہیں گنتے. ایک اللہ کا ولی آ جائے ان کو جگہ دیجیے. ایک اللہ کا ولی آ جائے آپ اس کے ہاتھ پیر چومنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن ہمارا باپ اس ولی سے بڑھ کر ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، ان کے اعمال ان کے ساتھ، چاہے وہ شراب پیے بھنگ کھائے، زندگی میں ایک مرتبہ مسجد نہ آئے، لیکن ہر ایک کا باپ امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل ہے. آدمی باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کا رویہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ ہے، توڑنے کا معاملہ نہ کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر قسم کھائی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا ابو بکر تمہارے لیے جائز نہیں ہے اگر ایک آدمی تمہارے خرچے سے پلتا ہے تو تھوڑی سی تہمت انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وَلْيَعْفُوا ابو بکر معاف کرو. تہمت دونوں لوگوں نے لگایا، مصداق نے بھی لگایا، تو چھوڑو یار تو معاف کرو. وَلْيَصْفَحُوا درگزر کرو، بھول جاؤ، باتیں ہو گئی، آئندہ کے لیے اپنی زندگی اپنے اعمال کو دیکھو. تم کسی کے اعمال کا داروغہ چوکیدار نہیں ہو. بھائی وہ آدمی ایسا کرتا ہے میں اسے کیوں دوں؟ فرمایا کسی انسان کے اعمال کا چوکیدار کوئی انسان ہے کیا؟ اگر ہر انسان ایک دوسرے انسان کے اعمال کی نگراں بن جائے گا تو پھر گراوٹ قاتلوں کو بھگا ڈالو. کسی دوسرے کی
برائی کے ٹو میں نہیں لگنا. ہمارا بڑا رشتے دار کیا کرتا ہے, نہیں, جائز نہیں آپ کے لیے. آلریڈی اللہ تعالیٰ نے دونوں بازوؤں پر کرام اور کاتبین کو بیٹھا رکھا ہے. یعلمون ما تفعلون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جو تم کرتے ہو, جیسا تمہارا سلوک اور رویہ ہوتا ہے, جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں, کرامن کاتبین اس کو لکھنے پر مامور ہیں. تم کسی کے گناہ کو نہ پکڑو. یہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو نصیحت دی. فرمایا آپ دارو بالکل کرنے والے, وَلْيَعْفُوا, معاف کرو, وَلْيَصْفَحُوا, درگزر کرو. اگر آپ کے بھائی آپ سے روسے ہیں, معاف کرو. خندقیں بنانے کی کیا ضرورت ہے, ان کو اپنے سینے سے لگاؤ. جو رشتے خود توڑے آپ اس سے جوڑو. سل من قطع, جو تم سے توڑے, کیا حکم ہے, جو تم سے توڑ پیدا کرے تم اس سے جوڑو. کیا ہر آدمی کی خواہش ہے, نہیں, ہماری عمر اللہ دراز کر دے. فرمایا جو آدمی کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے گا اللہ اس کے عمر میں اضافہ کر دے گا. اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا. اللہ نے فرمایا الا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ابو بکر معاف کرو, درگزر کرو, چھوڑو. الا تحبون ان یغفر اللہ, کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. اگر تم اس بندے کو معاف کرو تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان سے ملاقات کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے, معانقہ کرتا ہے, ابھی معانقہ سے جدا نہیں ہوتا, ایک انسان کا ہاتھ دوسرے انسان سے جدا نہیں ہوتا, کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مسکرانے کی وجہ سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہمارے رشتے داروں میں کھائیاں, بڑی بڑی خندقیں پیدا ہو چکی ہیں, فنکشنوں میں نہیں بلاتے کیونکہ وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے. تو فرمایا کہ جو آدمی رشتے کو جوڑے گا اللہ اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے گا, جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اسے اپنے رحمت سے کاٹ دے گا. جب یہ آیتیں نازل ہو گئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور یہ اس آیت کی تلاوت کی, کیونکہ آیتیں اتری تھی ابو بکر صدیق کے بارے میں. وہی تو ناراض ہوئے تھے اپنے خالہ زاد بھائی سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ساختہ بے خوف و خطر اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا بلا واللہ ان نحب ان یغفر اللہ لی, کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول, میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے, مجھے معاف فرما دے. اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, اے ہمارے رب, ربنا ان یغفر لنا, اے ہمارے رب آپ ہماری مغفرت فرما دیں, میں اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہوں. واللہ لا انزلوها منه ابدا, اور ابو بکر صدیق نے جو قسم کھائی تھی اسے توڑ دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اپنے بھائی کا خرچہ کبھی نہیں روکوں گا. اور آپ جو ہر مہینے راشن دیتے تھے اس مہینے کے راشن کو ڈبل کر دیا, اور ہر مہینے آپ راشن ڈبل دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رشتوں ناتوں کو توڑنے والا اگر کسی مجلس میں بیٹھ جائے, جو بھی شروع میں حدیث سنائی تھی جس میں صحابی غیر اپنے خالہ کو منع کر کے آئے, تو اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ دیکھو جہاں پر میری مجلسیں ہوتی ہیں نورانیت ہوتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں, اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. لیکن اگر ہماری مجلس میں بھی اگر کوئی آدمی کا کوئی رشتہ دار روسا ہوا ہو, اسے قطع تعلق, اس سے ناراض ہوا ہو, پھر بھی ہماری مجلس میں آ کر بیٹھے تو اس کے اس بیٹھنے کی وجہ سے, اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ اس بابرکت مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کسی
انسان کی مغفرت نہیں کروائے گا۔ آگے سے تو رشتے ناطے کو نبھانا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، میں نے ایک آیت پڑھی اس کی تشریح بھی نہ ہو سکی۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اعتدال کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ سینکڑوں قرآن کی آیتیں اور ہزاروں حدیث اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا۔ انسان اس سے غافل ہے۔ ماں باپ پیسوں کو ترستے، اچھا ایک تو رشتہ جوڑنے کا طریقہ اور رشتہ توڑنے کا اسباب کیا ہے؟ بھائی رشتہ کس سے جڑتا ہے اور رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ انشاءاللہ اس عنوان پر ہم اگلے ہفتہ بات کریں گے۔ اللہ عالم کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ ضلع رام نگر میں اچانک پانی کا طوفان آ گیا، حالات بہت خراب ہو گئے، کچے مکانات گر گئے، گھر کا ساز و سامان برباد ہو گیا، کھانے پکانے کے برتن بھی نہیں رہے۔ جمعیت الواحد ضلع بیداری سے آپ سے اپیل کرتی ہے کہ آپ نقد رقم، کپڑے، راشن، دوائیاں، کمبل، بیڈ شیٹ، برتن، کھانے پکانے کا سامان جس طرح ہو سکے تعاون میں پوری کوشش فرما کر چیزوں کو جمعیت علماء ہند بیداری کے آفس تک پہنچائیں۔ خود اللہ علیہ و ثواب کے مستحق ہو، ہم آپ کی امانت رام نگر میں پہنچائیں گے۔ خدا کی اس آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں ہم مسلمانوں کی دینی اور اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ رام نگر کی مصیبت زیادہ لوگوں کی بلا تفریق یا بذات امداد دیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ فلاں کی مدد کی جائے، فلاں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ جب آسمانی آفتیں آئی ہیں تو ہر ایک انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، چاہے وہ غیر ہیں چاہے وہ اپنے ہیں، ہر ایک کی ہماری امداد ہونی چاہیے۔ یہ آفس یہاں تو دیا نہیں، البتہ اس میں نمبرات ہیں، باہر میں شاید بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ قاری مرتضیٰ خان صاحب، مدرسہ عربیہ کا